अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर 2025 की 7 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 48 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद जनी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए मंशूर, मैंडेट, हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर उनके टाइगर्स के बड़े पावर शो का मामला है। इस वक्त सारे पाकिस्तान की नजरें पेशावर पर टिकी हुई हैं। गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर जो ताबड़तोड़ टॉक शोज हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, बयानात दागे गए हैं, उसके बाद तमाम पाकिस्तान नौजवान वो सब सुहेल खान आफरीदी साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं। आज का जो पावर शो होगा वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। कल दोपहर से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद आप तकारीर होती हुए देख रहे होंगे। जैसे जैसे उसकी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का दिन है। उसकी वजह यह भी है क्योंकि 2 बड़े मजीद काम कर लिए गए हैं। एक, सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज, ये लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हुकूमत ने यह तय कर लिया, तो कट टू साइज करने के लिए जो फैसला हुआ है उसके असरात अब आज से यानी कल से आना शुरू हो गए। टीवी पे खबरें चलना शुरू हो गई हैं। पकड़म पकड़ाई बाद में होती रहे कि खबरें चलना शुरू हो गई हैं एटलीस्ट। उसकी डिटेल्स और फिर आलिया हमजा मलिक साहिबा की वो कॉल जिसमें उन्होंने तमाम पीटीआई वर्कर्स को 9 दिसंबर को अडियाला पहुंचने का कहा। तो ये जो टग ऑफ वॉर किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको डिफ्यूज आखिर किसने करना है, उसकी डिटेल्स कुछ अपने बारे में बात करना है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो इस मुल्क के अंदर कानून और दस्तूर सबके लिए एक जैसे तो है नहीं। यानी कि एक बड़ी शख्सियत का बेटा 2 नौजवान लड़कियों को ई बाइक के ऊपर प्राडो चलाते हुए कुचल कर निकल जाता है और फिर 3-4 दिन बाद उसकी कोई मुबैना सेटलमेंट हो जाती है और वो वहां से चलता बनता है। एक तरफ तो ये निजाम है, दूसरी तरफ किसी भी शरीफ बंदे को अचानक से इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, पता ही नहीं है, यानी न 3 में न 13 में। मतलब समझ सही बात है कि ये क्या कहानी है। तो इस पे अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ओ करके एहतजाज कर ली, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले दुनिया भर से तमाम पाकिस्तानियों का, दोस्तों का, आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं जहां मुझे गलत लगता है वहां तनकीद भी ठीक ठाक खुल के करता हूं। तो सीधी बात है, आप सबने बड़ा हौसला बढ़ाया, बड़ी दुआएं दी, बड़े मैसेजेस किए और फिर मैंने अपनी लीगल टीम से मशवरा भी किया कि ये जो इश्तिहारी करार देने का मामला है और झूठ पर मबनी बोगस, सबको पता है कि ये क्या तरीका वारदात होता है और इसमें किस तरह कोलेटरल डैमेज में जो शरीफ लोग हैं और रगड़े में आ जाते हैं। तो उसको हम विल अबाइड थिंग्स बाय द लॉ, ये वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और इसमें ये हम देखेंगे कि हमने ड्यू लीगल कोर्स को कैसे फॉलो करना है। हमें पता है कि मिलना उसे कुछ नहीं है, लेकिन करेंगे यार, इस मुल्क के बासी हैं, इधर ही रहते हैं, इधर जो होगा उसको देखेंगे भाई, आएंगे। तो आपने बहुत सारी दुआएं दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूं कि हजारों नहीं लाखों का मजमा इस वक्त पेशावर के अंदर हयाताबाद की तरफ रवां दवा है और आज सुहेल आफरीदी साहब इस मजमे से बतौर सीएम केपीके और बतौर आईएसएफ के रूह रवां खिताब करेंगे। लोग पहुंचना शुरू हो गए, कल से ही धमाल डलना शुरू हो गई थी। असल सवाल यह है कि सुहेल आफरीदी कैसा जवाब देंगे, किस तरह का, किस टोन का जवाब होगा, ये उसको विटनेस करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और उनके साथ बैठे हुए लोगों ने किया, बड़ी नपी तुली, जानदार, टू द पॉइंट, काम एंड कंपोज्ड। यकीन करें यही वाला काम अगर थोड़ा सा पहले कर लिया होता तो शायद मामला इस नहज तक ना पहुंचते। तो बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको डील किया गया और मैं ये समझता हूं कि हर जगह जो है वो
لڑنا جھگڑنا از ناٹ دا سولوشن. کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو تھوڑا سا پولیٹیکل پرسنالٹی ہونے کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور بڑا زبردست طریقے سے, میری نظر میں, میری اوپینین ہے, کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی رائے ہو کہ اس سے زیادہ سخت وہ بول سکتے تھے, لیکن بڑا بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا. اور اسی طرح کے ہی رسپانس کی مجھے توقع بغیر اگریشن میں آئے ہوئے سہیل آفریدی صاحب سے ہے. ہی از آلسو ان دا ہاٹ واٹرز, بڑے مشکل حالات ہیں آلریڈی. جو خبریں آ رہی ہیں اور ابھی آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کرنے لگا ہوں کہ کیا خبریں آ رہی ہیں. اس سے پہلے ذرا عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کا سن لیجئے. عالیہ حمزہ ملک نے ورکرز کو 9 دسمبر کو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کی کال دی ہے. یہ ابھی کی اپڈیٹ آ رہی ہے, خود وہ سرکولر جاری کر رہی ہیں. پنجاب سے پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, تنظیمی عہدیداران, ورکرز, وکلا سب 2 بجے منگل کو اڈیالہ جیل پہنچے. عالیہ حمزہ نے کہا ہے. عالیہ حمزہ نے اراکین اسمبلی, تنظیمی عہدیداران, وکلا اور ورکرز کو ہدایت کی ہے کہ تب تک پرامن انداز میں اڈیالہ کے باہر بیٹھنا ہے جب تک عمران خان کا پیغام باہر نہیں آتا. یہ ہے جی اس وقت سچویشن. جبکہ دوسری طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بطور جماعت تقریباً کریک ڈاؤن جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد کر دیا گیا ہے. بیرون ملک اڈیالہ جیل جانے عمران خان کی تصویر اٹھانے پر مبینہ طور کے پر پابندی لگا دی گئی ہے. تقریباً کوئی 200 کے قریب افراد ہیں جن کا نام جو ہے وہ ای سی ایل, پی این آئی ایل یا سٹاپ لسٹ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. کل سے خبریں چل رہی ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان کی تصویر لانے اور حکومت مخالف تقریر کرنے پر ارکان اسلامی اسمبلی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان کی تصویر لہرانے پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی. عمران خان, شاہ محمود قریشی, عمر ایوب, فواد چودھری, شبلی فراز, علی امین گنڈا پور, شہریار آفریدی, عثمان ڈار, شیری مزاری, زرتاج گل, مسرت جمشید چیمہ, کمل شوزیب, شیخ راشد, میجر ریٹائرڈ طاہر صادق, راجہ بشارت, واسق قیوم عباسی کے بیرون ملک کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جبکہ اپیرنٹلی مبینہ طور کے اوپر ریاست مخالف بیانیہ, اس کے لیے الفاظ جو ٹی وی پر چل رہے ہیں وہ بد زبانی, ڈائس کا گھیراؤ, ہنگامہ آرائی, ہلڑ بازی. اب پی ٹی آئی کے متعلقہ اراکین کی رکنیت معطل بھی کی جا سکے گی. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے دونوں ایوانوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے پر اتفاق کر لیا ہے. تو بیرون ملک جانے پر بہت سارے لوگوں کے پابندی عائد کر دی ہے. جبکہ جو انتہائی اہم پریسر ہوا تھا اس کے اوپر بہت سارے لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. میں 3-4 لوگوں کا نام لے دوں گا, بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے سہیل وڑائچ صاحب, دوسرے ہیں نجم سیٹھی صاحب, تیسرے ہیں منصور علی خان صاحب, چوتھے ہیں رؤف کلاسرا صاحب, شہزاد اقبال صاحب. ذرا سنتے جائیے گا. سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی غلطیوں, گستاخیوں, گالیوں اور ناانصافیوں کا جواب اسی کی زبان میں دینے کی بجائے اسے سیاست سے حل کرنے کا سلسلہ شروع کریں. سیاست کڑوے زہر سے بندے نہیں مارتی, سیاست میٹھے زہر سے انسانوں کو شکار کرتی ہے, سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں. جی اب وہ میٹھا کچھ زیادہ ابھی ڈل جاتا ہے نا معلومات. تو منصور علی خان صاحب جو ہے شہزاد اقبال کے شو پر بیٹھے تھے, انہوں نے بہت ساری چیزیں بولی, ذرا سنیے گا. بلکہ سہیل وڑائچ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے انتہا پسندوں اور یوٹیوبرز کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو ملزم, لفافی اور ٹاؤٹ سمجھتے ہیں. ان کا یہ بھی غلط خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی بار مزاحمت بھی انہوں نے کی ہے اور تاریخ کی سب سے زیادہ سختیاں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے نا, کیونکہ آپ لوگ جو ہے جس طرح سے بات کرتے ہو اور جس طرح آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا, کچھ کہتا بھی نہیں ہے, اس سے پھر ڈاؤٹس بڑھ جاتے ہیں نا. دیکھیں, آپ نے ایک کالم لکھا اور آپ کے خلاف یہ چارج شیٹ تھی کہ آپ نے لغو زبان استعمال کی, آپ نے اس کو کرافٹ کیا, گھڑا اور من گھڑت سٹوری کہا, لیکن آپ کے اوپر کوئی پیکا ویکا نہیں لگا. ہم جیسا غریب, اس کے خلاف تو کاغذی کاروائی ایسے ہو جاتی ہے, منٹ میں پتہ بھی نہیں چلتا بھائی کون سی تھی مقدمہ تھا, کون سی ایف آئی آر تھی اشتہاری. یار ہم بھی بطور پاکستانی سٹیزن, ہماری بھی کوئی عزت ہے بھائی. مطلب یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ کبھی بھی ہڈن رکھیں اور کوئی روٹیس میں بیٹھا ہوں, ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوں بھائی, شہر اقتدار کے اندر ہی ہوتا ہوں میں. ایوری ون نوز, جو میرے دوست ہیں, دوست نہیں بھی ہیں, ان سب کو پتا ہے. آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہو, پیچھے پہاڑیاں بتا دیتی ہیں آپ کہاں بیٹھے ہو. مطلب یہ تھوڑی سی سوچ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, دستور کے بھی, قانون کے بھی, نظام انصاف کے بھی. بہت افسوسناک ہے کہ اگر ایک بڑی شخصیت کا بیٹا پراڈو کے اوپر 2 ای وی چلانے والی نوجوان بچیوں کو کچل ڈالتا ہے تو سیٹلمنٹ کے اوپر 1 منٹ, کیونکہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس یہ لائسنس ہے کہ آپ کچھ بھی کر ڈالیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر شریف ہے تو وہ ایک جملہ بھی بولے گا تو اس کے اوپر آپ اس کو گرل کر سکتے ہیں. یہی تو وہ نظام ہے جس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں بھائی. یہ نہیں ہونا چاہیے,
یہی تو ہم کہتے ہیں, اسی کا تو رونا ہے, باقی ہمارا رونا کیا, اور یہی عمران خان کا رونا ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ہارڈ لائن پہ چلے گئے ہوں گے, لیکن ایک جرنلسٹ کیا کر سکتا ہے, وہ یہی کہہ سکتا ہے. یہ ذرا منصور علی خان صاحب کی بات سنیے, وہ کہتے ہیں 2.25 کروڑ ووٹ لینے والے عمران خان کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یہ ثابت کریں کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے. سب سے بڑی طاقت ووٹ کی طاقت ہے, آپ اس ووٹر کو کنونس کریں گے تب وہ فیصلہ کریں گے, ورنہ نہیں ہوگا. پھر رؤف کلاسا صاحب کہتے ہیں, یہ اسی شو کے اندر ہی بیٹھے تھے, کہ عمران خان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, آپ کی باتیں 100% ٹھیک ہوں گی, لیکن جب اتنا بڑا ادارہ, یہ رؤف کلاسا صاحب کے جملے ہیں, کسی کو جواب دے گا تو وہ بندہ زیادہ طاقتور لگے گا, اس کو ون مین آرمی سمجھا جائے گا کہ ایک اکیلا آدمی انہیں ٹکر گیا ہے. اب یہ والے جملے ہم ٹی وی تو کیا بلاگ کے اوپر بھی نہیں بول سکتے, کچھ لوگوں کو پوری پرمیشن بھی ہے, وہ بول بھی جاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن اسپیسیفائڈ ہے, ایوری بڈی نوز دس. تو آگے چلتے ہیں جی, کچھ مزید چیزیں میں شامل کر لیتا ہوں, جس طرح غور سے سننے کی بات ہے. فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے سارے لوگ مخبر بن گئے ہیں, ان سب کے گلے میں پٹا ڈالا جائے گا, ان سب کی فہرستیں میرے پاس ہیں, مگر اسے دکھانا مناسب نہیں سمجھتا. یعنی اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا لیول ہے, کس لیول سے یہ بات کرتے ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ہر دور میں یہ فہرستیں بھی بنتی ہیں, لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں. اس دور میں کچھ زیادہ ہوئی ہیں ویسے. منصور علی خان مزید کہتے ہیں کہ اگلے جلسے کے 48 گھنٹے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف. اب جو لیڈرشپ جلسوں کو کنٹرول کر رہی ہے, بہت سخت بات کرتی ہے. اب جو دیا جائے, جو بھی سگنل دیا جائے خیر پختونخوا, تو چیزیں زیادہ خراب ہونے جا رہی ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں, یہاں پر کسی کو آ کر فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی, اس چیز کو کول ڈاؤن, وہ کہتے ہیں کولنٹ ڈالتے ہیں, کول ڈاؤن کرنا پڑے گا. دیکھیں جی, اس طرف ادارہ ہے, ہماری فوج ہے, ہمارے لوگ ہیں, جانے دیتے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کے لیے جان حاضر ہے, اور ہم جب بھی انڈیا بارڈر کے اوپر کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے, سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے, میرے ولاگ, اس میں پنڈ ولاگ سب سے اوپر جو ہے وہ یہی ہے. دوسری طرف ہماری سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے, جس کا ایک محبوب لیڈر, جس کو 25 کروڑ عوام چاہتے ہیں, پوری دنیا میں چاہتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہاں پر کسی کو برج کرنے کا فن آنا چاہیے, اور اس فن کی انتہائی اشد ضرورت ہے. اگر اس سچویشن میں نقصان کسی کو ہو رہا ہے تو پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو ہو رہا ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے. کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہو تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جناب رؤف کلاسا صاحب کہتے ہیں عمران خان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, آپ کی باتیں 100% ٹھیک ہوں گی, لیکن جب اتنا بڑا شخص یا ادارہ کسی کو جواب دے گا تو بندہ زیادہ طاقتور لگے گا. تو اس کے اوپر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں فاطمہ جناح کو بھی معاف نہیں کیا گیا, ان کو بھی غدار قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی ایک بڑے شخص کے مقابلے میں سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہی تھی. اب یہ میں نہیں بات کر رہا, یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ یا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ایک سیزنڈ لیڈر, جن کے اپنے صاحبزادے سرکاری عہدوں کے اوپر ہیں, بڑے اچھے لیول کے اوپر کام کرتے ہیں, مجھے اچھی طرح پتا ہے, تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو اس بات میں کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی دم ہے. اچھا جی, ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون سب کا اہتمام ہو گیا اور مرضی کی شکیں ڈال دی گئی ہیں, اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. میں یہ حذیفہ رحمان کا کامنٹ پڑھ رہا تھا, اب آپ بھائی کو تھپکی دیجئے گا. میں نے آپ کو 3 دن پہلے اپنے ہی انالیسس کے اندر 5 چیزیں ہونے کا اشارہ دیا تھا. یہ کہتے ہیں اس جماعت پر پابندی کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے, اور یہ معاملہ ہم کابینہ میں لے کر جائیں گے, لگ نہیں سکتی ہے, لگے گی پابندی. یہ حذیفہ رحمان کہتے ہیں, یہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے, اور یہ بات میں نے آپ کو 3 دن پہلے اپنے ایک ولاگ کے اندر کہی تھی کہ یہ 5 چیزیں اب ہونا شروع ہو جائیں گی. پریس کانفرنسیں ہوں گی, تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی, ان کے نام لسٹوں میں ڈالیں گے, ان کے جو حامی یوٹیوبرز وغیرہ ہوں گے ان کو خلاف کارروائیاں ہوں گی, تحریک انصاف کو قدم قرار دیا جا سکتا ہے, سہیل آفریدی صاحب کی نااہلی کے اوپر کام چل رہا ہے, گورنر راج لگ سکتا ہے. یہ چیزیں میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, تو اس پہ بھائی کو تفصیل دینا بنتی ہے کہ انالیسز چھوٹے لوگوں کا بھی کبھی درست ثابت ہو جایا کرتا ہے. ایویں مذاق کر رہا ہوں. رجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اب جو لوگ اوپنلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان پر سختی ہوگی, سب کو محتاط رہنا پڑے گا, اب خوف کا عنصر غالب ہوگا. اب لیٹس سی جی, اس کے اوپر کتنی آنے والے دنوں میں فردر ڈیبیٹ ہوتی ہے. بلکہ ایک اور چیز بھی میں شیئر کر دیتا ہوں, نجم سیٹھی صاحب کی ہے, بلکہ کامران صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں کامران خان, وہ کہتے ہیں عمران خان تو چاہتے ہیں کہ کبھی بین الاقوامی سطح پر توجہ ملے. یہ عارفہ نور نے ان کے شو میں بولا. تو
اور ان کو مل بھی گئی ہے مائلیج، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔